अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र और एहसान है जिसने हमें इस कुरान अजीम की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इसकी सही समझ बूझ अता फरमाए और इन कुरानी आयात को हमारे लिए नूर बना दे और इस नूर को हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। इन लम्हात को दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का बाइस कर दे और इस कलाम अजीम को समझने के लिए हमारी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों को मजबूत फरमा दे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने सूरह निसा की आयत नंबर 113 करनी है और 113 पर ही हमारा सलासा कंप्लीट हो रहा है। 19 से सलासे का टेस्ट मंगल को इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह मंगल को होगा। अच्छी तैयारी कीजिए ताकि हर पॉइंट को दोबारा से समझ सकें, सीख सकें और अच्छा पेपर भी दे सकें और अल्लाह ताला भी राजी हो सकें कि हम जिस कुरान के साथ जुड़े हैं पूरी विल पावर के साथ इस कलाम अजीम का हक अदा कर रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलौला फद्लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और लौला अगर ना हो फद्लुल्लाहि अल्लाह का फजल अलैका आप पर, और अगर अल्लाह का फजल आप पर ना होता व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती लहम्मत ताइफत तो जरूर एक ग्रोह ने इरादा कर लिया था मिनहुम उनमें से युदिल्लू का कि वो आपको बहका देंगे। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम लेकिन वो अपनी ही नफ्सों को बहका रही हैं। वमा यदुर्रूना शैइन और नहीं वो आपको कुछ भी मा यदुर्रूना का नहीं वो आपको कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते। वअंज़लल्लाहु और अल्लाह ताला ने नाजिल किया अलैकल किताबा आप पर किताब अजीम नाजिल की वल हिकमता और हिकमत नाजिल की व अल्लमका और आपको वो कुछ सिखाया मालम तकुन तअलम जो आप नहीं जानते थे। वकाना फद्लुल्लाहि और ये अल्लाह का बड़ा फजल है अलैका आप पर अजीमा बहुत बड़ा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा आप पर फजल है। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगर आप पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो इन दगाबाजों में से एक ग्रोह ये इरादा कर चुका था कि आपको बहका दें, जबकि वो महज अपने आप को ही गुमराह कर रही है और आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और इसने आपको वो सब इल्म अता कर दिया है जो आप नहीं जानते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पीछे वाकया गुजरा है इसी वाकये के हवाले से आगे अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात बयान की है। जो वाकया हमने कल पढ़ा है
ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا رپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایک انصاری نے توما بن ابیرق جو کہ منافق تھا کی کوٹری میں کچھ سامان رکھوایا، اس سامان میں ایک زیرہ بھی تھی، پھر وہ انصاری کہیں چلا گیا۔ جب وہ انصاری واپس آیا، یہ میں کل ہم نے جو روایت آپ کو سنائی تھی وہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف کی حدیث پاک تھی۔ آج جو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جامع البیان میں بیان ہوئی ہے، امام ابن جریر طبری نے اکرمہ سے روایت کیا ہے۔ کہا پھر وہ چلا گیا انصاری، اور جب انصاری واپس آیا تو اس کوٹھی کو کھولا تو اس میں زرہ نہیں تھی، تو اس نے توما بن ابیرق سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے زید بن السمین نام کے ایک یہودی پر تہمت لگا دی۔ اس انصاری نے توما سے ہی اپنی زرہ کا مطالبہ کیا۔ جب توما کی قوم نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئی اور یہ چاہا کہ آپ توما کو اس الزام سے بری کر دیں۔ پچھلی روایت میں ہم نے اسی شخص کا نام بشیر پڑھا ہے، بشیر بن ابیرق، اور یا پھر توما بن ابیرق، اس طرح نام بتاتے ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک نام تھا۔ جب توما کی قوم نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی پاس گئی اور یہ چاہا کہ آپ اس کو بری کر دیں، اس منافق کو اس الزام سے بری کر دیں۔ اس موقع پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، بالآخر توما بن ابیرق مشرکوں سے جا ملا۔ ترمذی شریف میں اس کا نام بشیر بن ابیرق ہے، اور اس نے اپنی چوری کی تہمت کسی نے ایک مسلمان لبید بن سہل پر لگائی تھی۔ یہ جو دوسری روایت ہم نے بیان کی تھی اس کے مطابق اسی کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے آپ پر وہی نازل فرما کر آپ کو اصل واقعے سے آگاہ نہ کرتا اور آپ پر غیب کو نہ کھولتا اور یہ نہ بتاتا کہ اصل مجرم توما یا بشیر بن ابیرق منافق ہے، اور جس یہودی یا مسلمان پر ان منافقوں نے خیانت یا چوری کی تہمت لگائی تھی وہ اس تہمت سے بری ہے، تو یہ منافق ضرور اس بات کا ارادہ کر لیتے کہ آپ پر اصل مجرم کو مشتبہ کر دیں، اور جو یہودی یا مسلمان بے قصور ہیں اس کو آپ کی نظر میں مجرم اور خائن ٹھہرا دیں اور آپ سے غلط فیصلہ کروائیں اور اپنے منافق ساتھیوں کو خیانت سے بری کروا لیں، لیکن اپنی اس نامشکور کوشش میں یہ خود ہی گمراہی میں جا پڑے۔ انہوں نے ایک شخص کا مال چرایا یا اس میں خیانت کی، پھر اس برائی پر مزید برائی یہ کہ اپنی اس خیانت کا بہتان ایک بے قصور شخص پر باندھ دیا، اور انہوں نے اصل صورتحال کو آپ سرکار دو عالم علیہ السلام پر مشتبہ بنانے کا جو منصوبہ بنایا تھا اس سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اصل صورتحال واضح کر دی اور اصل جو واقعہ تھا اس سے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا، اور غیب آپ پر منکشف کر دیا، کھول دیا، نیز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، یعنی قرآن مجید ہدایت ہے یہ اور نصیحت ہے، اور آپ پر حکمت نازل کی۔ حکمت سے مراد یہ ہے کہ حلال، حرام، امر، نہیں، امر یعنی جو کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں سے مراد جن چیزوں سے روکا ہے، اس کے علاوہ دیگر احکام، خوشخبری کی آیات اور احکامات، اور وعید اور ماضی اور مستقبل کی خبریں، ان چیزوں کا کتاب میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کی تفصیل ہم نے وحی خفی کے ذریعے آپ پر نازل کر دی ہے، اور یہی حکمت کو نازل کرنے کے معنی ہے، اور جن تمام چیزوں کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے
ہم نے ان سب کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ اس کا معنی ہے تمام اولین اور آخرین کی خبریں، یعنی پہلے دن سے لے کے شروع سے لے کر آخر تک کی خبریں، اور ما کان و ما یکون پر آپ کو آگاہ فرما دیا۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے دو معنی اور مفہوم ہو سکتے ہیں، مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو کتاب کے جو چھپے ہوئے راز ہیں ان پر آپ کو آگاہ کر دیا اور ان کے حقائق سے واقف کیا، جبکہ اس سے پہلے آپ کو ان میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں بھی علم عطا فرمائے گا اور منافقین میں سے کوئی شخص آپ کو گمراہ کرنے اور بہکانے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اولین کی خبروں کا علم عطا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے مکر اور ان کے ہیلوں کی خبر دے دی۔ پھر فرمایا یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو کچھ عطا کیا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 ہے، کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو بھی تم لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو بھی قلیل فرمایا، کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سو جس کے سامنے ساری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا بھی قلیل بنا دی گئی، تو جس کے علم کو وہ عظیم کہہ رہا ہے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک ایسا ہی ہے، میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو، ان کی عظمتوں کا اندازہ کون کر پائے گا کہ وہاں تک پہنچ نہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی لکھتے ہیں جی اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن اور حکمت کے متعلق بھی 3 قول ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت کے بارے میں جو 3 قول آئے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وحی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ مقاتل کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ ابو سلیمان دمشقی نے کہا ہے کہ اس سے مراد کتاب کے معنی کا بیان اور دل میں صحیح اور نیک بات کا القاء کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل نے کہا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اس کا علم آپ کو دیا، اس سے مراد شریعت ہے۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس سے مراد تمام اولین اور آخرین کی خبریں ہیں۔ اور ماوردی کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب اور حکمت ہے۔ اور کانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ کے بھی 3 قول کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں مختلف علماء کرام نے۔ ایک ایمان عطا کرنے کا احسان، نبوت عطا کرنے کا احسان، یہ دونوں حضرت ابن عباس کے قول ہیں۔ تیسرا قول ابو سلیمان دمشقی نے کہا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کے تمام فضائل اور آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام خصائص ہیں۔ ما کانا وما یکونا کے علم کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہو کر ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر آپ منبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ پھر منبر سے اترے اور نماز پڑھائی، آپ نے پھر منبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ دیا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ پھر آپ نے ہمیں ما کانا و ما یکون کی خبر دی، سو ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ تھا اس کا علم بھی زیادہ تھا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔
جو بیان ہوئی ہے، یعنی شروع سے لے کر قیامت تک کی خبریں جو ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس دن بیان فرما دی۔ اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف میں بیان کر رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میرا رب تبارک و تعالی میرے پاس بہت حسین صورت میں آیا، یعنی خواب میں۔ اللہ نے کہا، یا محمد صلی اللہ تعالی، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا، پھر اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی، سو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے محمد، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، کفارات میں۔ یہ اس کے علاوہ امام ترمذی نے اس حدیث کو ایک اور سند کے ساتھ بھی روایت کیا، جس میں کہا، پس میں نے جان لیا کہ جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرما دیا گیا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جی۔ اور حضرت معاذ بن جبل بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آنے میں دیر کر دی، یہاں تک کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بآواز بلند فرمایا، تم جس طرح بیٹھے ہو اپنی صفوں پر بیٹھے رہو۔ پھر آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ان قریب تم سے بیان کروں گا کہ مجھے صبح آنے میں تاخیر کیوں ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، میں رات کو اٹھا اور میں نے وضو کر کے اتنی نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی تھی، پھر مجھے نماز میں نیند آ گئی۔ اچانک میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو نہایت حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے کہا، اے میرے رب لبیک۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، اے میرے رب، مجھے از خود سے کچھ علم نہیں۔ یہ مکالمہ 3 بار ہوا، 3 بار اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور 3 بار ہی نبی کریم علیہ السلام نے یہی جواب دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، میں نے اس کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہو گئی، سبحان اللہ، اور میں نے جان لیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا، میں دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، جس طرح میں اپنی ان 2 ہتھیلیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ نے جی ہماری آیت مکمل ہو چکی ہے، آیت نمبر 114 انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ کے بعد شروع کریں گے، اور ہمارا ٹیسٹ منگل شریف کو ہوگا۔ آج ہے جی، آج 7 تاریخ ہے، 8، 9 اور 10 تاریخ کو بنے گا، منگل والے دن جو بھی ڈیٹ آ رہی ہے منگل والے دن انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ ہوگا۔ ٹائمنگز آپ کو بتا دی جائیں گی، اچھی تیاری کیجیے اور پوری حجت کے ساتھ سارے ریکارڈنگ سن لیجیے اور اس کو ہر پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری یہ کوششیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا نظر کرم فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے اور ہمیں نیکی پر قائم و دائم فرما دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔